बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं मतीन इकबाल भट्टी। जैसा कि पूरी दुनिया इस वक्त नजरें जमाए बैठी है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पे, जो इस वक्त चीन के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। उसके साथ साथ ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से भी बातचीत जारी है। अमेरिकी सदर की जानिब से बार बार ईरान को धमकियां भी दी जा रही हैं और साथ साथ मुज़ाकरात की कोशिशें भी जारी हैं। पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है और दोनों जानिब से पैगामात जो हैं वो जो ईरान की जानिब से तजावीज़ आई वो पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर तक पहुंचा दी, लेकिन अमेरिकी सदर की जानिब से उन तमाम तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया गया है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में उन तजावीज़ पर अमल होगा या जंग का आगाज दोबारा से होगा, या जंग जो थम चुकी है वो इसी तरह से सिर्फ बयानात की हद तक जारी रहेगी। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हसन फजल साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। उसके साथ साथ अख्तर ज्ञानी साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज जो है वो ब्रिगेडियर साहब से करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, क्या कहेंगे, जो अमेरिकी सदर इस वक्त चाइना के दौरे पर है, क्या ये इस दौरे से ये जो चाइना के साथ और ये जो एक लंबे अरसे से अमेरिका के जो मामला चल रहे थे, आप क्या समझते हैं कि वो थम जाएंगे और उसके साथ साथ जो अमेरिका की ईरान के साथ जंग जारी है उस पर क्या असरात मुरत्तब होंगे इस दौरे के? बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो ये दौरा है डोनाल्ड ट्रंप का, ये बुनियादी तौर पे अमेरिका और चीन के ताल्लुकात की नोयत के हिसाब से ज़्यादा अहमियत रहा। अब इसमें खित्ते के अंदर जो नई चीज़ पैदा हुई है वो ईरान की जंग जो अमेरिका ने और इसराइल ने शुरू की है, और उसके ऊपर आपने देखा कि चाइना बहुत बड़े तरीके से ईरान के साथ खड़ा रहा है और ईरान की मदद करता रहा। लेकिन इस दौरे के अंदर जो बुनियादी बातचीत होगी वो पहले तो जो चाइना और अमेरिका के जो ताल्लुकात जिस तरह चल रहे हैं, और ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो टैरिफ्स लगाई गई हैं, जो उनकी पॉलिसीज अनाउंस की गई हैं, जो चाइना को कॉर्नर करने की कोशिश की गई है, क्योंकि चाइना ने उस तमाम चीज़ों पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से चाइना के खिलाफ इनिशिएट किया है, चाइना ने उनको कोई खास नोटिस दिया नहीं है। मतलब आपको पता है, बल्कि चाइना ने जो इम्पोर्टेंट रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जिसमें एक बहुत अर्थ मिनरल होता है टंगस्टन, जो मिसाइल्स में इस्तेमाल होता है और 80% चाइना में पैदा होता है, इन तमाम रेयर अर्थ मिनरल की एक्सपोर्ट में पाबंदी लगा दी। फिर अमेरिका ने जब कहा कि हम टैरिफ लगाएंगे तो चाइना ने उस टैरिफ का भी जवाब दिया, उन्होंने हम भी टैरिफ इंक्रीज कर देंगे। चाइना ने कहा कि उन कंपनियों पर टैरिफ लगाएंगे, अमेरिका ने कहा जो ईरान के साथ तेल की डील कर रही है, तो चाइना ने रिप्लाई किया कि जो उन कंपनियों को आप बेफिक्र होकर काम करें, इस सिस्टम पर सीरियस नोटिस न दें, बल्कि जो कंपनियां काम नहीं करेंगी या टैरिफ की जरूरत आने की कोशिश होगा, आने के फेयर में आएंगे, हम उन पर पाबंदियां लगा देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि तुर्की व तुर्की जवाबात जब वो आ रहे हैं तो ये बड़े टफ किस्म के नेगोशिएशन होंगे। अमेरिकन अगर किसी तरह भी ये समझ रहे हैं कि वो अपनी डिमांड या अपनी वो प्रेशर जो है वो चाइना पर एक्सर्ट कर देंगे, तो याद रखिएगा चाइना भी एक बड़ी ताकत है। चाइना इकोनॉमिकली अमेरिका से इस वक्त मजबूत है। अमेरिका तो 39 ट्रिलियन डॉलर का डेट है ना उनका, चाइना का इतना डेट नहीं है। चाइना की टेक्नोलॉजी भी आपने देख ली कि वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी को मैच कर रही है, और उसमें अमेरिकन टेक्नोलॉजी को मैच करने का वक्त ताल्लुक था, जिसकी वजह से अमेरिका के कोई 22 से करीब जहाज गिरे, उसमें F-35 भी शामिल है। ट्रम्प ने खुद कहा कि ईरान ने आके हमारे अब्राहम लिंकन को 100 मिसाइल्स मारे, और फिर उसके बाद जो उन्होंने मिसाइल्स की रेंज से इजराइल पे हमला किया है, या इवन जो उन्होंने अमेरिकन एयरशिप पे हमला किया है बहरीन में और कतर में, वो उसका भी इफेक्ट आपने देख लिया। तो डोनाल्ड ट्रंप बुनियादी तौर पे एक जंग हार के, क्योंकि उसने जो मिशन ऑब्जेक्टिव डिवाइस किए थे अपने जंग के, रजीम चेंज, मिसाइल, न्यूक्लियर के साथ, वो तो पूरे नहीं हुए, तो इसका मतलब इज लॉस्ट वॉर। और चाइना के साथ जो कुछ उसने किया था वहां भी वो प्रेशर डेवलप नहीं हुआ। और चाइना के अंदर बड़ी मुदब्बर सियासत है, ये अमेरिका की तरह बाजारी लीडरशिप नहीं है जो अमेरिका की लीडरशिप है, जो डोनाल्ड ट्रंप है जो कंपल्सिव लायर, उसके बाद वो पीट हेगसेट है जो दहशतगर्द है बुनियादी तौर पे, या स्टीव विटकॉफ को देखे, या जो भी इनका वो सारे जर्नलिस्ट के रिप्रेजेंटेटिव, और जर्नलिस्ट आपको पता है जर्नलिज्म बिलीव इन टेररिज्म इन दी वर्ल्ड। तो ये लोग जो है ये बड़े वीक कैरेक्टर के लोग हैं जो चाइना के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। चाइना के अंदर बड़ी मुदब्बर सियासत है, वो लोग हैं जो बातें कम करते हैं और एक्शन ज्यादा करते हैं। आप पता है उनकी कितनी कंट्रोल्ड
ایموشنز ہوتے ہیں اور کتنی کنٹرولڈ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہے. تو اب جب یہ بات چیت چلے گی تو میرا خیال ہے کہ چائنا اپنی ڈیمانڈ دے گا, اور اس نے چائنا نے اسرائیل ایران وار کے بارے میں بڑا کلیئرٹی سے یہ بتایا ہے کہ یہ جنگ کو ختم کریں, اور اس کی کوئی لاجک یا کوئی ریزن نہیں ہے, نہ کوئی ملٹری ریزن ہے نہ کوئی پولیٹیکل ریزن ہے اس جنگ کا. تو اس چیز کو اگر اب امریکہ نہیں مانے گا تو میرا خیال آگے ان کے تعلقات میں بہتری نہیں آ سکے گی. تعلقات میں بہتری اس وقت کی آئے گی جب امریکہ اپنا بلاکیڈ ہٹاتا ہے, اور چائنا نے پہلے ایران نے تو اپنی رضامندی کا پہلے اظہار کر دیا کہ جی ہم بھی اپنا اسٹیٹ آف ہرمز میں اپنا جو وہ بلاکیڈ ہے وہ اٹھانے کو تیار ہے. تو اب چائنا جو ہے وہ بہت افیکٹ ہو رہا ہے, بہت زیادہ تیل وہ ایران سے لیا کرتا تھا, اور انرجی کے جو کرائسس ہیں وہ دنیا کو بہت کریٹیکل کنڈیشن میں لے جاتے ہیں, اور اس کا افیکٹ جو ہوتا ہے وہ معیشت پہ بھی ہوتا ہے. اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ دنیا کی معیشت کس طرح ریسیشن میں بھی جا رہی ہے اور انفلیشن میں بھی جا رہی ہے. تو اس لیے چائنا جو چیز کرے گا وہ ان کی اپنی پالیسی سے بھی ریلیٹڈ ہوگی اور خطے کی پالیسی سے بھی ریلیٹڈ ہوگی. اور اس خطے کی پالیسی کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں صاف ظاہر ہے اسٹیٹ آف ہارمز کا جو ایشو ہے وہ انرجی سے ریلیٹڈ ہو کے وہ زیادہ امپورٹنس حاصل کرتا ہے. تو ایک ٹف نیگوسیشن ہے, اور دونوں کی باڈی لینگویج بھی بڑی ٹف ہے, اور اس میں آپ نے دیکھا کہ بڑی اسٹف باڈی لینگویج ہے. لیکن آپ بتائیں ٹرمپ تو ایسی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے جو کوئی سنجیدہ نہیں ہوتی, جو جن کے اندر حقیقت بھی نہیں ہوتی. تو چائنا کے اندر یہ کام نہیں چلے گا, وہاں آپ کو 2 دم 2 4 کر کے بتانا ہوگا, تبھی آگے کوئی مذاکرات کا فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب. اچھا اختر کیانی صاحب, یہ کیانی صاحب دوسری طرف جو 1.5 ارب سے زائد آبادی والا بھارت اپنے آپ کو وشو گرو کہلاتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ بار بار جو ہے وہ پورے خطے پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی صدر جو ہے وہ پاکستان اور اب جو ہے وہ چائنا کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں, لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھارت بیک فٹ پہ نظر آ رہا ہے. نہ وہ اس ایران اور امریکہ کی جنگ میں کہیں نظر آیا, نہ ہی اب اس طرح میں کسی بھی چیز میں ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو بھارت کا جو ایک دم سے وہ جو بیانیہ تھا جو زمین بوس ہو گیا ہے, اب اس پہ آنے والے وقت میں کیا دیکھتے ہیں کہ کیا بھارت بالکل ایرریلیونٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس خطے میں؟ بہت شکریہ متین اقبال بھٹی صاحب. جی بٹ سب کچھ پرابلم ہو رہی ہے میرے خیال سے سسٹم میں, جس کی وجہ سے آواز کلیئر نہیں ہو رہی. آئی تھنک بہرحال بٹ صاحب نے جو آپ نے سوال کیا ہے, امریکہ ہمیشہ ہر خطے میں یا ہر علاقے میں اپنے مفادات دیکھتا ہے, اور اس کے علاوہ وہ دیکھتا ہے کہ اپنے حریفوں کو وہ پہچانتا ہے کہ میرے حریف کون ہیں, اور آنے والے دنوں میں آنے والے وقت میں میرے لیے خطرہ کن لوگوں سے ہو سکتا ہے, کن ممالک سے ہو سکتا ہے. بھارت 1.5 ارب آبادی کا ملک ہے, اور بلا شبہ وہ ایک بہت بڑی پاور بھی ہے, وہ کئی شعبوں میں بہت مضبوط بھی ہے, لیکن وہ چائنا سے بہت پیچھے ہے. چائنا اس وقت نہ صرف عسکری پاور ہے بلکہ وہ اکنامک پاور بھی ہے. اگر کمپیریزن کیا جائے تو دنیا میں امریکہ جو پاور بنی ہوئی تھی, اپنے آپ کو سپر پاور کہتی تھی, اور انہیں ایک گھمنڈ تھا کہ میرے سامنے کوئی بول نہیں سکتا, تو وہ تو ایران نے وہ اس کا جو ہے نا وہ برم کافی حد تک توڑ دیا ہے. اب اپنا جنوبی ایشیا جو ہے یا اس خطے کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ چائنا ہے, اور وہ بھارت کو تب وہ اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتا جب وہ یہ سمجھتا کہ وہ بھارت چائنا کا سامنا کرے گا اور چائنا کو نقصان پہنچائے گا, اور اب اس کے مفادات جو ہیں وہ کنٹرول ہوں گے. لیکن اب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ چائنا بھارت سے بہت آگے ہے ہر لحاظ میں, اس لیے انہوں نے بھارت کو چھوڑ دیا ہے, اور وہ ڈائریکٹ چائنا سے مذاکرات کرنا شروع کر دیے ہیں, اور چائنا کے ساتھ اپنے معاملات جو ہیں وہ سلجھانا شروع کر دیے ہیں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ایران کی جنگ کے دوران چائنا نے جو کردار ادا کیا, اور اس کی وجہ سے چائنا کو جو مقام ملا, جو سٹینڈرڈ ملا, اس کے پیچھے یہ لاجک جو ہے سب کو نظر آ گئی ہے کہ اگر ایران جتنی بھی پاور ہے, اگر چائنا یا رشیا ان کے پیچھے نہ ہوتے تو وہ امریکہ یا اسرائیل کا اتنی دیر سے, اتنی مضبوطی سے اور اتنی استقامت سے مقابلہ نہ کر پاتا. اب امریکہ جو ہے وہ انڈیا کو یہ اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ چائنا کے سامنے کھڑا ہو سکے, اس لیے جو بھارت ہے اس کے جو معاملات ہیں وہ اکنامیکلی اتنے مضبوط نہیں ہیں
کہ وہ خطے پر سرداری قائم کر سکے یا اپنا جو وہ ویژن قائم کر سکے. جہاں تک پاکستان کا اور انڈیا کا توازن ہے تو پاکستان کا تو ویسے ہی لیول جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے اکنامکلی کہ اس کو اتنی پاور دی جائے یا اتنی اہمیت دی جائے. تو اب جو چائنا جو ہے اور انڈیا جو ہے اس کے درمیان اگر کمپیریزن کیا جائے تو مستقبل میں اور مستقبل قریب یا مستقبل بعید میں جو اس کے پاور ہے وہ صرف چائنا کے پاس ہے. نہ صرف چائنا اس خطے کی ہے بلکہ اگر دیکھیں تو دنیا کی جو معیشت ہے اس پہ چائنا چھا چکا ہے. چائنا کی کافی جو ہے وہ اپنا کہتے ہیں فوقیت ہے اور چائنا کی وجہ سے جو انڈیا ہے وہ دنیا کی نظروں سے کافی وہ گر رہا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. بریگیڈیئر صاحب دوسری جانب یہ جو اس وقت سینیریو جاری ہے مذاکرات کا اور دونوں جانب سے تجاویز بھی دی جاتی ہیں, ایک جانب سے مسرت کر دی جاتی ہیں, پھر دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, دوسری جانب آبن ہرمز میں جو ہے وہ ناکہ بندی لگائی جاتی ہے, آبن ہرمز کو بند کیا جاتا ہے. تو یہ مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری ہے, اس کے ساتھ ساتھ دھمکیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو کیا یہ دھمکیاں اور ساتھ ساتھ مذاکرات ایک ساتھ چل سکتے ہیں بریگیڈیئر صاحب؟ یہ میری اور آپ کی جنگ تو ہے نہیں, یہ تو امریکہ اور ایران کی جنگ ہے. اور امریکہ اس پہ کیا چاہتا ہے؟ امریکہ یا امریکہ کی قیادت میں جاتی ہے. امریکہ کی جو اس وقت قیادت ہے وہ ایک ہپوکریٹک قیادت ہے, ریاکار قیادت ہے. اور انہوں نے اپنا تمام جو چیز ہے اس کو ٹرمپ نے یہ کہا ہوا کہ نو وار اینڈ نو پیکٹ, یعنی جنگ بھی نہ ہو اور معاہدہ بھی کوئی نہ ہو. اور اگر جنگ بھی نہ ہو اور معاہدہ بھی نہ ہو تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسرائیل کو اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ جا کے لبنان پہ جتنا قبضہ کر سکتے ہیں کر دو, لبنان میں دہشت گردی جائے. دیکھو وہاں حزب اللہ کی اور اپنا اسرائیل کی لڑائی ہو رہی ہے اور اسرائیل نے کوئی 10% آف لبنان پہ قبضہ کر لیا. دوسری طرف اس نے مڈل ایسٹ کے اندر ایک ویج کریٹ کیا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یو اے ای کی صورت میں, کہ یو اے ای جا کے اسرائیل کی گود میں بیٹھا ہوا ہے. اس سے پہلے بھی ایم بی زی اے جو ہے وہ مسلمانوں کے انٹرسٹ کے خلاف ہی کام کرتا رہا ہے. جو کچھ اس نے باقی ممالک میں کیا, ایس ٹی سی کو پیسے دینے میں کیا, سوڈان میں کیا, یا وہ سارے کے سارے آپ کو پتا بھی ایک رپورٹ آئی ہے وال اسٹریٹ جرنل کی جس نے کلیئرٹی سے بتایا کہ بہت سارے اٹیک ایران پہ جو ہے وہ یو اے ای کے اندر سے جہازوں نے اسرائیلی جہازوں نے ٹیک آف کر لی. تو وہ ڈویژن بھی آ گئی مڈل ایسٹ کے اندر. اوپیک سے بھی اپنا اس کو وہ نکل گیا, اوپیک پلس سے بھی نکل گئی. تو یہ جو ڈیوائڈ اینڈ رول ہے اور امریکہ کو جو ایران کو جو پریشرائز کرنا ہے وہ اس وقت نگیٹ ہو جائے گا اگر کوئی امن کا معاہدہ ہو جائے یا جنگ بندی پرماننٹ ہو جائے. تو وہ ایک ایسی گیم کھیل رہا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا جنگ بھی نہ کرو اور اس کی ٹینشن بھی برقرار رکھو. اور یہ ایز اے پالیسی کیا جا رہا ہے, یہ کوئی ابرپٹلی نہیں کیا جا رہا, یہ ایز اے پالیسی کیا جا رہا ہے. تو اسی پالیسی میں وہ جو ہے وہ کیونکہ وہ اس نے تو اپنی سینٹ کو تو اپنی کانگریس کو دکھا ہے کہ میں نے 7 اپریل کو جنگ بند کر دی تھی کہ میں نے جنگ بندی کا معاہدہ کر دیا. اب کانگریس کے اندر سارے جو ہے وہ دہشت گرد بیٹھے ہوئے امریکن کانگریس, سارے زیونسٹ ہیں, زیونسٹ لابی کے ہیں جنہوں نے پیسے کھائے ہوئے پیک سے. یہ لنچی گرام اور ٹیڈ کروز جو لوگ ہیں, یہ جو جتنے یہودی ہیں ان کے تلوے چاٹتے ہیں, ان کے جوتے چاٹتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ان کی زندگی گزارنے کے لیے ان کو پیسے دیتے ہیں. وہ یہودی بلینر جو اے پیک کے ممبر ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب یہ چیزیں, یہ سرکمسٹانسز یہ ہوں دنیا میں, ایوالونگ انوائرمنٹ اس خطے میں یہ ہوں, تو ہم یہی توقع کر سکتے ہیں کہ جو ہے وہ کسی پریشر کے اوپر آ کے نہ ایران نے گیو ان کرنا ہے اور امریکہ جتنا پریشر ڈالتا رہے گا یہ ٹینشن جو ہے چلتی رہے گی اور دنیا میں معاشی مسائل جو ہیں وہ بڑھتے رہیں گے. جی ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب. اختر گیانی صاحب, یہ بریگیڈیئر صاحب نے جو یو اے ای کے حوالے سے ذکر کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا کہ بہت سارے اٹیکس جو ہیں وہ جوابی کارروائیاں جو ہیں وہ ایران کی جانب سے پھر یو اے ای کی گئی اور اس کا جو ہے وہ کافی رد عمل بھی آیا یو اے ای کی جانب سے. لیکن اگر اس طرح سے اسلامی ممالک پر ہی اسلامی ممالک سے حملہ ہوتا رہے گا تو اس طرح سے پورے اس اسلامی اسٹیٹس کی جو ہے وہ آپس میں جو اسرائیل کی اور ساتھ ساتھ ہمیشہ سے دوسرے طاقتوں کی کوشش رہی ہے کہ ان اسلامی ممالک کو آپس میں لڑایا جائے تاکہ یہ آپس میں ہی لڑتے رہیں اور جو گریٹر اسرائیل کا خواب ہے وہ ان کا جو ہے وہ پورا ہو سکے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا
دوبارہ جو ہے وہ جس طرح سے یو اے ای اور اسرائیل کی درمیان میں جو ہے وہ قریبیاں بڑھ رہی ہیں اور اس طرح سے جو ہے معاملات جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، تو یہ کتنا نقصان دہ ہوگا ان تمام اسلامی ممالک کے لیے جو اس وقت ایران کے آس پاس اور اس خطے میں موجود ہیں؟ بٹ صاحب آپ جو مسعود پزشکیان جو ہیں ایران کے صدر ہیں، ان کی ایک تقریر نکال کے نا دیکھیں، انہوں نے ایک اپنی قوم سے اور انٹرنیشنل لیول پہ کہا تھا کہ یہ جو تمام مڈل ایسٹ کے مسلم ممالک ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری ان سے کوئی دشمنی یا عناد نہیں ہے، ہم ان پہ حملے بھی نہیں کرنا چاہتے، لیکن ان سے گزارش ہے کہ وہ جو امریکی اڈے یا اسرائیل کے اڈے ہیں وہ یا یہ ختم کر دیں تو ہم ان پہ حملے نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو مہلت دیتے ہیں کہ آپ ان کو کم از کم سیز کر دیں تو ہم آپ پہ حملے نہیں کریں گے، تاکہ ہمیں ہم پہ یہ شکوہ جو ہے ایک تو یہ ختم ہو جائے، اور دوسری جو مسلم ممالک پہ حملے کرنے کی جو دلی طور پر تکلیف ہوتی ہے وہ ہماری ختم ہو جائے۔ لیکن اس کے برعکس وہ جو اڈے ختم کرنے کی بات تھی وہ وہیں کی وہیں رہی اور ایسا نہیں ہوا۔ دوسری بات جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ یو اے پہ اپنے ایران نے حملے کیے ہیں، 3 حملے ایسے ہیں جن کے متعلق ایران کی وزارت خارجہ نے اور جو ان کے ترجمان ہیں پاک فوج ان کے فوج کے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو 3 حملے ہیں ان کی انکوائری کروا لیں، یہ حملے ہم نے نہیں کیے، جس کا یہ مقصد ہو سکتا تھا کہ یہ حملے اسرائیل نے کیے ہیں، صرف یہ تاثر دینے کے لیے کہ حملے ایران نے کیے ہیں اور ان لوگوں دونوں ممالک کے آپس میں جنگ جو ہے وہ چھڑ جائے یا ان کے حالات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں۔ اس کے لیے اس کے ساتھ پھر قطر بھی، سعودیہ بھی، کویت بھی، یہ تمام جو ممالک جو ہیں وہ اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جنگی حکمت عملی ہوتی ہے، یہ جنگی حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ کسی پہ حملہ کر دو، وہ نام کسی کا لگے گا، ان کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ کافی خراب ہو جائیں گے اور ہمارا کچھ نہیں بگاڑا جائے گا، یہ حکمت عملی ہوتی ہے۔ جیسا کہ بریگیڈیئر صاحب نے پہلے ایک بات کی کہ جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ سنجیدہ نہیں ہیں، گو یہ بات ٹھیک ہے، بلکہ 100% درست ہے، لیکن یہ جنگی حکمت عملی میں بھی شمار ہوتا ہے کہ ایسی بیان بازی کی جائے جس سے ہمارے اپنے حریف کو، مخالفین کو اصل حقائق تک پہنچنے میں دشواری ہو، انہیں پتہ ہی نہیں چل سکے اصل بات کیا ہے یا کیا ہونے والا ہے یا کیا ہوگا۔ یہی بات ہے کہ اسرائیل جو ہے اور جو امریکہ جو ہے وہ اپنے معاملات کو مسلم ممالک میں اس حد تک پھیلانا چاہتے ہیں کہ یہ آپس میں مٹ بھیڑ ہو جائیں، ان کی جنگ ہو، ان کے معاملات اس حد تک چلے جائیں اکانومیکلی کی عسکری طور پر کہ یہ ممالک اپنے آپس میں جنگوں میں لڑ کر اتنا کمزور ہو جائیں کہ پھر ہمارے درمیان کی وہ جو دیواریں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں اور وہ جو گریٹر اسرائیل کا وہ ان کا منصوبہ ہے وہ پورا ہو جائے۔ جیسا کہ اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ لیبنان کے وہ 10% جو ان کا پارٹ ہے اس میں قابض ہو چکے ہیں۔ لیکن ایک بات جو ہے وہ قابل غور ہے کہ ایران کی جو صورتحال ہے، ایران نے جتنا وہ ریٹیلیٹ دکھایا ہے، اب یہ لگتا نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے منصوبے میں جو کامیاب ہو جائے، کیونکہ اسرائیل کو جتنا بڑا اپنے امپریشن ملا ہے یا جتنا بڑا سامنا کرنا پڑا ہے یا جس حالات سے ان کو گزرنا پڑا ہے، اب وہ ہمیشہ سے ایران کی طرف سے ان کو خطرہ ہے کہ ایران ہمارے راستے کی بہت بڑی دیوار ہے۔ وہ چاہتے تو یہی تھے کہ یہ دیوار گرا دیں اور آگے ہمارا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ جو ہے اس کے آگے پھر کوئی دیوار نہیں ہے اور ہم آسانی سے وہ پورا کر سکتے ہیں، لیکن اس دیوار کو گرانے کے لیے وہ خود گر گئے ہیں اور کافی کمزور ہو چکے ہیں۔ اور یہ جو ہوا تھا امریکہ کا اور اسرائیل کا کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ کامیاب رہتے ہیں، وہاں تباہی ہو جاتی ہے اور وہ سرنڈر ہو جاتا ہے یا مزاحمت ہوتی تو اتنی زیادہ نہیں ہوتی تو آخر وہ کامیاب ہوتے ہیں، لیکن ایران کی طرف سے انہیں اتنی بڑی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اب یہ حالات یہ ہیں کہ ٹرمپ صاحب خود چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ایران کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو جائے اور دوبارہ جنگ کی طرف نہ جانا پڑے۔ اس کے پیچھے ایک یہ وجہ بھی ہے کہ امریکہ کی اربوں ڈالر جو ہیں وہ خرچ ہو چکے ہیں اور امریکہ خود اتنا مقروض ہو چکا ہے کہ مزید جنگ کا جو وہ بوجھ ہے وہ نہیں اٹھا سکتا، اور وہ چاہتا ہے کہ کس طرح امپیکٹ کی طرف ہے، نو وار نو اور امپیکٹ کی طرف آ جائیں تاکہ ہمارے وہ معاملات جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ عزت کی طرف آ جائیں اور کچھ نہ کچھ معاملات اس حد تک آ جائیں کہ ہماری عزت بھی رہ جائے اور ایران کی طرف سے ہمیں معاہدہ بھی ہو جائے۔ لیکن ایران انہیں سپیس نہیں دے رہا۔ ایران جو ہے وہ بار بار یہ بیان دیتا ہے کہ پہلے صدر ٹرمپ
اپنے بیانات پر غور کریں، وہ سنجیدہ ہو جائیں. ہم نے جب بھی کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی معاہدے پر پہنچنے کی، تو ان کی بیان بازی نے ہمارے حالات کو خراب کر دیا. اور ہم ان کی بیان بازی کو دیکھیں تو ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ اپنے معاملات میں سنجیدہ ہے اور اپنے معاملات پہ، اپنی بات پہ یہ قائم رہے گا. اور یہی بات ہے کہ ان کی بات پہ قائم نہ رہنے کی وجہ سے جنگ کے معاملات تاحال وہ ایسے ہی ہیں، وہ کسی وقت بھی جنگ چھڑ سکتی ہے. لیکن 60% کو جو تجزیہ نگار ہیں یا دنیا کی جو عسکری ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ اب جنگ کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور وہ سیف جو ہے نا وے وہ ڈھونڈ رہے ہیں اور تاکہ ہمیں یہ رستہ مل جائے اور ہمیں اس جنگ سے نکل جائیں. لیکن ایران انہیں کوئی اسپیس نہیں دے رہا. دیکھیں پچھلی دفعہ جو اپنا ہرمز ہے اس کا جو محاصرہ کرنے کی کوشش کی یو ایس اے کی آرمی نے، تو کیسے ان کو ایران نے کنٹرول کیا اور وہاں سے ان کو بھاگنا پڑا. اور اب بھی یہی پوزیشن ہے کہ اپنے ہرمز پر تقریباً جو کنٹرول ہے وہ ایران کا ہی ہے، اور اس کو وہ کنٹرول کو قبضے کو خالی نہیں کرا سکے. لیکن جہاں تک سعودی عربیہ ہے، یو اے ای ہے یا دوسرے ممالک ہیں، ان کے لیے جو ایران کا پیغام ہے وہ یہ کافی معنی رکھتا ہے کہ ان اڈوں کو خالی کر دیں اور یہ اپنے علاقے سے ان مراکز کو ختم کر دیں تاکہ ہم آپ کی طرف جو وہ نہ دیکھیں. کیونکہ جب بھی ایران پہ حملے ہوتے ہیں تو وہ انہی ممالک سے ہوتے ہیں، انہی اڈوں سے ہوتے ہیں، اور جب انہی اڈوں سے ہوں گے، قریب ترین اڈوں سے ہوں گے، تو ظاہر ہے ایران تو ان پہ حملہ کرے گا. کیونکہ وہاں پہ جو امریکن بیٹھے ہوئے، اسرائیلی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو امریکہ ہے وہ تو اتنی دور ہے، اس پر ڈائریکٹ تو حملہ ہو نہیں سکتا، اور وہ انہی اڈوں سے حملہ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے ایران کو بھی سامنے بھی یہی آپشن ہے کہ یہ ان اڈوں پہ حملہ کریں، یہاں پہ جتنی جو ایمونیشن ہے یا آرمی ہے یا جو بھی ہے ان کو ختم کر دیجیے، جتنا نقصان پہنچایا جا سکتا ہے ان کو نقصان پہنچایا جا سکے. اور اگر ایسا مستقبل قریب پہ رہتا ہے تو یہ ممالک ایران کی طرف سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے اور زیادہ سے زیادہ خطرے کا جو ہے وہ باعث رہیں گے اور نقصان کی صورت میں رہیں گے. جہاں تک وہ گریٹر اسرائیل کی بات کر رہے تھے بڑی صاحب، تو گریٹر اسرائیل اب کھٹائی میں پڑ چکا ہے آئی تھنک، اور یہ اس پہ دنیا میں بھی یہی تبصرہ ہے کہ وہ لبنان کے پر وہ حملہ تو کر سکتے ہیں، لیکن ایران کی جو طاقت ہے ان کے لیے ہمیشہ خطرے کا الارم بجتا رہے گا، اور وہ گریٹر اسرائیل کو شاید کامیابی دینے میں وہ نقاصر رہیں. جی ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ چائنا کی جانب سے پاکستان کو ایک بار پھر سے ثالثی کا کردار تیز کرنے کی درخواست کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا ہرمز کو کھلوانے کا بھی جو ہے وہ کہا گیا ہے. تو بریگیڈیئر صاحب، کیا جو امریکی صدر کا دورہ ہے چائنا کا، اس میں یہ پیشرفت بھی سامنے آ سکتی ہے کہ جو مذاکرات کا جو دور ہے وہ ایک بار پھر سے اسلام آباد میں شروع ہو سکے؟ ہیلو جی بریگیڈیئر صاحب. ہاں جی، ابھی دیکھیں نا امریکہ کا دروازہ جب دورہ مکمل ہوگا اور جب اس کے بعد پوائنٹس پتہ چلیں گے اور ڈسکشن کے سامنے آئیں گے، پھر اس سے پتہ چلے گا. کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو چیزیں ہونی ہے ڈسکس ہونے والی، وہ بنیادی طور پہ 80% جو ہے امریکہ اور ایران کے ریلیشن، امریکہ اور چائنا کی ریلیشن شپ سے تعلق رکھتی ہے، اور فیوچر پراسپیکٹ جو ہے ان سے تعلق رکھتی ہے. بریگیڈیئر صاحب، دوسری جانب جو چائنا کی جانب سے پاکستان کو ثالثی کا کردار تیز کرنے کی درخواست کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا ہرمز کو کھلوانے کی درخواست کی گئی ہے، تو کیا آنے والے دنوں میں دوبارہ سے اسلام آباد کے اندر مذاکرات کو کوئی دور شروع ہوتا نظر آ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو پھر جب واپس ٹرمپ صاحب پہنچیں گے امریکہ، پھر ہی پتہ چلے گا نا کہ کیا وہ چائنا میں کیا بات چیت ہوئی ہے. وہ کیا بات چیزیں ہوتی ہے جو بات چیت نہیں ہوتی، امپریشنز کنوے ہوتے ہیں، اپنا تھنکنگ کنوے ہوتی ہے، کانسیپٹ کنوے ہوتا ہے. تو یہ تو جب وہ واپس پہنچیں گے تو اس وقت ہم ابھی ایک قدم آگے جانے کے بجائے یہ سوچیں کہ اس وقت جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان کا کیا نتیجہ نکلے گا. کیا امریکہ اور چائنا کے تعلقات اس حد تک بہتر ہوں گے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کھل سکے گی اور امریکہ اپنا ناکہ اٹھا سکے گا، اپنا بلاکیڈ اٹھا سکے گا. پھر جب وہ بعد میں چلیں گے تو اس وقت اسلام آباد کی محریت یا کوئی چیز سامنے آئے گی کہ وہ یہاں آنا چاہتے یا نہیں آنا چاہتے، اور کیا طریقہ کار یا اس کو جو ہے اختیار کیا جائے گا. تو فی الحال لیٹس سی وٹ کیا ڈسکشن کیسے جاتی ہے، کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا رزلٹ نکلتے ہیں، اس کے اوپر بیس کر کے پھر فور کاسٹ کر سکیں گے کہ آنے والے دنوں میں دنیا کے اندر کون سی ایسی تبدیلی آئے گی جو امریکہ اور چائنا کے ریلیشن سے ہوتے ہوئے باقی چیزوں کو، باقی ایشوز کے اوپر بھی اثر انداز ہوگی.
جی ٹھیک ہے. دوسری جانب اختر غنی صاحب، جیسے بریگیڈیئر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ آنے والے دنوں میں ہی جب امریکی صدر واپس پہنچیں گے امریکہ، تب ہی پتہ چل سکے گا کہ مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہوگا یا امریکہ اور چائنا کے درمیان کیا جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے.